सूरतुल फ़ज्र आयत नंबर 6 से 10। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम सूरह फ़जर की तफ़सीर यानी एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि सूरह फ़जर कुरान पाक के 30 पारा की एक सूरा है। पहली वीडियो में हमने आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक पढ़ा था, और इन आयात में हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों की कसम खाई है, जैसा कि फ़जर की कसम खाई गई थी, लयालिन अशर यानी 10 रातों की कसम खाई गई थी, और जुफ्त और ताक की कसम खाई गई थी, और रात की कसम खाई गई थी। और बच्चों, आपको याद होगा मैंने आपको ये बताया था कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों की कसम खाई है उनका मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला हमसे कोई इम्पॉर्टेंट बात करना चाह रहे होते हैं। तो इस सूरा की शुरू की जो 5 आयात में कसम खाई गई मुख्तलिफ़ चीज़ों की, तो इसकी वजह भी यही है कि अल्लाह ताला हमें कोई इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं। वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, वो आज के लेसन में इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। तो अपना आज का लेसन शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी इम्पॉर्टेंट बात है जो अल्लाह ताला हमें बताना चाहते हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 6 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद। क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया? क्या हुआ था आद के साथ, और कौन थे ये आद? इन सब को जानने के लिए सबसे पहले हम आद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आज से हज़ारों साल पहले एक बहुत मशहूर कौम गुजरी है जिसका नाम था कौम आद। ये कौम हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मशहूर है, और इसकी रीज़न ये थी कि ये कौम अपने ज़माने की बहुत ज़्यादा डेवलप्ड यानी तरक्की याफ्ता कौम थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी, और यूँ समझिए कि ये अपने ज़माने की सुपर पावर मानी जाती थी। हिस्ट्री में ये इसलिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इस कौम का ज़िक्र कुरान पाक में भी बार बार आया है, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कुछ और अल्फाज में इस कौम का ज़िक्र किया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में ये बताते हैं कि ये कौम जो है यानी कौम आद जो है, ये अल्लाह ताला की नाफरमान कौम थी। अल्लाह ताला को नहीं मानते थे, अल्लाह ताला का इनकार करते थे और गलत काम करते थे, अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले काम। इस वजह से अल्लाह ताला ने इनके पास एक नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने इनको ये बताया कि ए मेरी कौम, अल्लाह ताला को एक मानो, अल्लाह ताला पर ईमान लाओ, नेक काम करो और अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करो। लेकिन बच्चों, इस कौम ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया और मुसलसल नाफरमानी करते रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कौम बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और इनकी मशहूरी की बड़ी वजह पता है क्या थी बच्चों? कि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के घर बनाया करते थे। हिस्ट्री में ये इस बात की वजह से बहुत मशहूर है कि इनके घर बहुत ज़बरदस्त होते थे, बहुत बड़े बड़े, बहुत सॉलिड किस्म के घर, बड़े बड़े पत्थरों से ये घर बनाया करते थे। और उस ज़माने में बच्चों, आज से हज़ारों साल पहले, जबकि इतनी डेवलपमेंट भी नहीं थी, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे, यहाँ तक कि बिजली भी नहीं थी, मशीनरी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, इसके बावजूद ये इतने ह्यूज किस्म के, इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के घर बनाया करते थे। तो आप सोचें कि कितनी नॉलेज, कितना इल्म होगा इस कौम के पास, और कितनी ज़बरदस्त कौम होगी ये। और अपनी इस सलाहियत के ऊपर, अपनी इस खासियत के ऊपर ये लोग अकड़ते भी बड़ा थे। इनका ये ख्याल था कि हमारे जैसी कौम तो कोई है ही नहीं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इनकी इस बात का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वतिन। उन्होंने कहा कि कौन हमसे कुव्वत में ज़्यादा है, यानी ये बार बार ये बातें करते थे कि हमसे बढ़ के ताकतवर कौन हो सकता है। अल्लाह ताला इनके बारे में मज़ीद बताते हैं और फरमाते हैं, इरोमा ज़ातिल इमाद, इरम सतूनों वाले। ये कौम आदे इरम के नाम से मशहूर थी। इसी का जिक्र अल्लाह ताला इस आयत में कर रहे हैं। इरम के नाम से मशहूर होने की 2 वजूहात बताई जाती हैं, 2 रीज़न्स बताई जाती हैं। एक तो ये
کہ جس ٹرائب سے، جس قبیلے سے یہ لوگ تعلق رکھتے تھے اس کا نام ارم تھا، اس لیے ان کو عاد ارم یا ارم والے کہا جاتا تھا۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے ایک فور فادر کا نام، یعنی ان کے ایک بزرگ کا نام ارم تھا جس کی یہ اولاد تھے، تو اس لیے بھی انہیں ارم کے بیٹے یعنی ارم والے کہا جاتا ہے۔ بہرحال ریزن جو بھی تھی، یہ عاد ارم کے نام سے ہسٹری میں مشہور ہیں۔ اور دوسری خاص بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ ذات العماد، ستونوں والے تھے، ستونوں یعنی پلرز والے۔ یہ بات کرنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو گھر بناتے تھے نا، ان میں یہ لوگ بڑے بڑے پلرز بنایا کرتے تھے۔ اور بچوں آپ کو پتہ ہے پلرز بنانا بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ٹیکنالوجی اور بہت زیادہ مشینری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ ان ساری چیزوں کے بغیر بڑے زبردست قسم کے پلرز والے بڑے بڑے گھر بنایا کرتے تھے۔ ان گھروں کی تصویریں ہمیں ہسٹری میں ملتی ہیں اور ان کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے زبردست طریقے سے یہ ساری کنسٹرکشن کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، وہ جو ان جیسا کوئی بھی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا، یعنی دنیا کے کسی بھی شہر میں ان جیسی قوم نہیں تھی، وہ اتنی زبردست سپر پاور تھے، اتنی زبردست قوم تھے وہ۔ تو آپ سوچیں کہ کیا قوم ہوگی وہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا، کتنی ترقی کی ہوگی انہوں نے، کتنی زبردست قوم تھی وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود جنہوں نے سخت پتھر وادی میں کاٹے تھے، سخت پتھروں کو کاٹا تھا، تراشا تھا وادی میں۔ اب یہ ایک اور قوم تھی جو قوم سمود کے نام سے ہسٹری میں مشہور ہے، اور ان کے مشہور ہونے کی وجہ بھی ان کی بہت زیادہ ترقی یعنی ڈیولپمنٹ تھی۔ یوں سمجھیے کہ یہ بھی اپنے زمانے کی ایک سپر پاور تھے اور آج سے ہزاروں سال پہلے موجود تھے۔ اور ان کی خاص بات یہ تھی بچوں کہ یہ بڑے بڑے پتھروں کو کاٹ کر گھر بنایا کرتے تھے۔ ہسٹری میں ہمیں ان کا ذکر اس ریفرنس سے ملتا ہے کہ یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹتے تھے، بڑے اسٹرانگ پتھروں کو کاٹتے تھے اور ان سے وہ گھر بنایا کرتے تھے۔ لیکن قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہمیں بار بار ملتا ہے، اور ریزن وہی سیم قوم عاد والی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا جن کا نام تھا حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کو ایک مانو، لیکن انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، یعنی پہاڑوں کو کاٹ کر یہ گھر بناتے تھے۔ اور بچوں ہسٹری کی بکس میں ان گھروں کی تصویریں موجود ہیں، یہ دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے انہوں نے، یہ ایک ہیوج قسم کا ماؤنٹین ہے جس کو انہوں نے کاٹا ہوا ہے۔ اور آپ خود امیجن کریں بچوں کیسے کاٹا ہے انہوں نے اس کو، بغیر مشینری کے، بغیر بجلی کے، بغیر کسی طرح کی ڈیولپمنٹ کے، اور اتنی اونچائی، اتنی ہائٹ پر یہ چڑھے ہوں گے، اور کیسے انہوں نے کاٹا ہوگا، کیسے انہوں نے اس کو توڑا ہوگا ہاتھوں کے ساتھ۔ آپ امیجن کریں کہ کتنی اسٹرانگ تھی یہ قوم اور کتنا زبردست تھا ان کا کام۔ یہ ایک اور گھر کی پکچر دیکھیں، کیسے دیکھیں کتنا بڑا پہاڑ ہے، کتنے زبردست طریقے سے کاٹا ہوا ہے انہوں نے، اتنے مضبوط گھر تھے ان کے، اتنی زبردست قوم تھی یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون میخوں والا۔ اب یہ جو فرعون ہے یہ اپنے زمانے کا ایک بادشاہ تھا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ چین آف کنگز تھی، بہت سارے بادشاہ تھے جن کا نام تھا فرعون، ان کے اب سمجھ لیں کہ ٹائٹل تھا ان کا فرعون، ٹھیک ہے، ان سب کو کنگ نہیں کہا جاتا تھا، فرعون کہا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک فرعون کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ جو فرعون تھے یہ بڑی اسٹرانگ قوم تھے، بہت زیادہ اسٹرانگ قوم، بہت زیادہ ڈیولپڈ قوم تھی یہ، اور یہ ایجپٹ یعنی مصر میں رہا کرتے تھے اور وہاں پر ان کی حکومت تھی۔ بہت بڑی آرمی تھی ان کی، بہت بڑی فورس تھی ان کی، اور بہت زیادہ سلیوز تھے ان کے پاس، اور انہوں نے بھی بہت زبردست قسم کی کنسٹرکشنز کی ہوئی اور بہت زیادہ ترقی یافتہ قوم تھے یہ۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور فرعون کی خاص بات پتہ ہے کیا تھی بچوں، کہ وہ اپنی ترقی کی وجہ سے اتنا اس کو غرور ہو گیا تھا، اتنا زیادہ پراؤڈ ہو گیا تھا وہ، کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے خدا سمجھنا شروع ہو گیا تھا، اور وہ لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ مجھے خدا مانو، اور لوگ اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا،
لیکن قوم عاد اور قوم سمود کی طرح فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سنی۔ فرعون کی ڈیولپمنٹ کی ایک بہت بڑی واضح مثال پیرامڈس ہیں جو ایجپٹ میں موجود ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ یہ 7 ونڈرز آف ورلڈ میں سے آتے ہیں، جو عجائبات ہیں 7 دنیا کے، ان میں یہ شامل ہوتے ہیں۔ بڑی زبردست کنسٹرکشن ہے یہ، اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ جا کر دیکھیے گا کہ کتنے زبردست طریقے سے ان کو بنایا گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ فرعون کتنے اسٹرانگ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی ایک خاص چیز بتائی ہے، اور وہ ہے ذل اوتاد، کہ وہ میخوں والا تھا۔ میخیں یعنی سٹیکس۔ سٹیکس کیا ہوتے ہیں؟ میخیں کیا ہوتی ہیں؟ جیسے بڑی بڑی کیلیں ہوتی ہیں لکڑی کی بنی ہوئی، ان کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور ان کے اوپر ٹینٹس کو باندھا جاتا ہے۔ جانوروں کو بھی باندھنے کے کام آتے ہیں یہ، ان کو زمین میں لگا دیا جاتا ہے اور ان کے اوپر جانوروں کو باندھ دیا جاتا ہے، یا ٹینٹس باندھنے کے لیے آتا ہے۔ فرعون کو کیوں میخوں والا کہا جاتا تھا، کیوں مشہور تھا؟ کیونکہ اس کا لشکر یعنی اس کی آرمی بہت بڑی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتے تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے ٹینٹس لگایا کرتے تھے اور بہت ساری میخیں زمین میں گاڑا کرتے تھے، بہت ساری میخیں لگایا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس کی میخیں مشہور تھیں کہ وہ لشکر جس کی بہت زیادہ میخیں یعنی وہ کیلیں سی زمین میں ڈالی جاتی ہیں اور پھر ان پر ٹینٹس باندھے جاتے ہیں، یعنی بہت بڑا لشکر ہے اس کا۔ ایک اور وجہ یہ بھی تھی بچوں کہ جس کی وجہ سے ہسٹری میں فرعون میخوں والا مشہور ہے، کہ وہ یہ میخیں زمین میں گاڑا کرتا تھا، زمین میں لگایا کرتا تھا اور دیوار پہ بھی لگایا کرتا تھا۔ لوہے کی بنی ہوئی بڑی بڑی میخیں ہوتی تھیں، کیلیں جیسے ہوتی ہیں، یا لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی تھیں، اور ان پر لوگوں کو باندھا جاتا تھا اور ان پر ٹارچر کیا جاتا تھا، ان کو مارا پیٹا جاتا تھا، ان پر ظلم کیا جاتا تھا، اور اپنے اس ظلم کی وجہ سے فرعون ساری دنیا میں مشہور تھا۔ یہ 2 ریزن تھی جن کی وجہ سے فرعون کو میخوں والا کہا جاتا تھا۔ تو آپ امیجن کریں کہ یہ جو تینوں قومیں تھیں، قوم عاد، قوم سمود اور یہ فرعون، کتنی اسٹرانگ قومیں تھیں یہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب ہم نے شروع کی پہلی آیت نمبر 6، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اتنی اسٹرانگ قومیں تھیں یہ، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ؟ کہاں گئیں یہ قومیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ ان قوموں کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا، لیکن آج کی ویڈیو میں نہیں، کیونکہ آج ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ ان بڑی بڑی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا اور اس کی ریزن کیا تھی، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ اور کس وجہ سے ہوا تھا۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔